नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख जनाब खालिद जमील मक्की साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नाजरीन, आइए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शेख मोहतरम से आज का पहले सवाल का जवाब। शेख मोहतरम, आज का हमारा पहला सवाल आपसे इफ्तार ही के ताल्लुक से है, क्योंकि पिछली नशिस्त में हमने इफ्तार के ताल्लुक से कुछ बातें की थी, इफ्तार की दावत के ताल्लुक से, इफ्तार की पार्टी के ताल्लुक से। आज का सवाल मेरा इफ्तार ही के ताल्लुक से है, किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराने की क्या फ़जीलत है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे इमाम तिरमिज़ी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसे रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही ला यनक़ुसु मिन अजरि साइम शैआ। कि जो आदमी किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है उसके लिए उतना ही अज्र है जितना कि इफ्तार कराने वाले को। रोज़ेदार के अज्र से कुछ भी कम नहीं होता, यानी जो कराता है उसे तो सवाब मिलता है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मैं अगर किसी के यहाँ इफ्तार करने जाऊँगा तो हो सकता है कि उसके इफ्तार कराने की वजह से मेरा अज्र कम हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यनक़ुसु मिन अजरि साइम शैआ, यानी रोज़ेदार के अज्र से कुछ भी कम होने वाला नहीं। तो जो आदमी किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है तो उसे अल्लाह तबारक ताला बड़ा अज्र देता है। शेख मोहतरम, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी को इफ्तार करवाए तो क्या उसको भी उसका अजर मिलेगा? देखिए, ये अज्र का मामला बड़ा अजीब है जी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोमिन के साथ ख़ास है, क्योंकि अज्र और सवाब ये ईमान पर डिपेंड करता है, यानी ईमान से मुताल्लिक़ है। जो आदमी साहिब ईमान नहीं है उनके आमाल का अल्लाह तबारक तआला के यहाँ कोई मामला नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीयतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबह वल्लाहु सरीउल हिसाब। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल शराब की सी है। वो तो समझता है कि शायद मुझे अज्र मिलेगा, तो उसकी मिसाल दी गई है शराब से। शराब जानते हैं, चिलचिलाती धूप में, गर्मी के मौसम में कभी आप सहारा में नज़र डालते होंगे तो ऐसा लगता है कि ठाटे मारता हुआ समंदर बह रहा है। जी। प्यासा ही समझता है कि वो पानी है, और जब उसके करीब पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो ये अज्र का मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन के साथ। अगर मोमिन किसी को इफ्तार कराएगा तो उसे अल्लाह तबारक तआला ये अपने फ़ضल से उसे नवाजने वाला है। जो कुफ्र और शिरक में मुब्तला हैं उन्हें ये सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईमान से आरी है, ईमान उनके पास नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाहु फ़ीकुम। नाज़रीन किराम, देखा आपने, शेख मोहतरम ने हमें बताया किसी भी नेक अमल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी का, इंसान का, उस शख्स का ईमान वाला होना। अगर वो ईमान वाला नहीं है, कुफ्र की हालत में है, और अगर कोई वो ऐसा दीनी काम करता है तो उसके लिए कोई अजर नहीं। तो आइए नाजरीन, शेख मोहतरम की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारे अगले सवाल का जवाब। शेख मोहतरम, मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसे शख्स के यहाँ पर जाकर इफ्तारी करना जायज़ होगा हमारे लिए कि जिसके बारे में हमें शक हो, जिसके बारे में हमें शुबा हो कि उसकी कमाई किसी हराम ज़रिए से आ रही है? इबादत के लिए इससे पहले भी बात आ चुकी है कि इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए, जी। उसका कपड़ा पाक होना चाहिए। जी। ये उसके शराइत हैं जो है।
اب اگر ہمیں کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو یا اس کے رزق کے تعلق سے اس کے ذریعے آمدنی کے بارے میں شبہ ہو اور ایسے آدمی نے ہمیں دعوت لی ہے، تو اولاً تو اس شبہے کو ہمیں زائل کر لینا چاہیے۔ کسی کے اوپر اگر ہم حکم لگائیں تو یہ ایک بیجا بات ہوگی۔ جی سب سے بالکل، پہلے اسے کنفرم کر لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے، یا اپنے کو اس سے مطمئن کر لینا چاہیے کہ نہیں ہاں اس کے یہاں یہ چیز ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی کمائی میں کچھ حرام کی آمیزش ہے جی یا مکمل حرام ہے، اگر مکمل حرام کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ اس میں دوسرے اور ذرائع سے اس کے یہاں جو کمائی آ رہی ہے اس میں کچھ شبہ ہے یا ملاوٹ ہے، تو اس کے یہاں افطاری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بچنا ہمیں اس سے اجتناب کرنا اور کسی طرح سے احتیاط کرنا یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، یعنی یہ شبہہ ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حرام مکمل طور پر ہے تو ایسی دعوت میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان بھائی کی وجہ سے ہمیں اسے تلقین بھی کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھیے آپ کی جو ذریعہ آمدنی ہے یہ درست نہیں ہے، آپ اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بڑی ہی اچھی بات بتائی۔ ہمیں شبہے کی بنیاد پر کسی کی بھی تعلق سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اس شبہے کو کلیئر کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کسی بھائی کے تعلق سے بدگمانی میں رہیں اور وہ اس سے عاری ہو۔ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی پڑوسی ہمارا جو غیر مسلم ہے اور وہ ہماری اس خوشی میں، اس عبادت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور ہمیں افطار کی دعوت دیتا ہے، تو کیا ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی چیز بطور ہدیہ یا افطار کے دعوت ہی کو لے لیجئے، اگر وہ دیتا ہے تو، اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے سوائے اس کا کہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جی شیخ محترم، میں بس پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کمائی حرام نہیں ہے، یا اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یا اس کا کوئی سماجی مفاد نہیں ہے ہمیں دعوت دینے میں، صرف وہ ایک پڑوسی ہے اور پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو کیا ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نے یہودیوں کے ہاں بھی دعوت آپ نے کھائی ہے، جی جی تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے اس چیز سے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ محترم، افطاری کے تعلق سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور اذان نہیں ہوئی، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ کھول لینا چاہیے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ افطار کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اذان ایک علامت ہے کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد اذان دی جاتی ہے مغرب کی نماز کے لیے، جی اور وہی وقت ہوتا ہے افطار کا۔ تو افطار کا جو وقت ہے وہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ اب فرض کر لیں اگر کہیں کسی جگہ اذان نہ ہو اور آدمی وہاں پر روزے سے ہو اور اذان کی آواز نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ نہیں، وقت اگر ہو گیا ہے تو اسے افطار کر لینی چاہیے اور اسے اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اذان دینے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ متعقد ہو جائے اس چیز سے کہ جی بھئی سورج غروب ہو گیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو یا اذان نہ ہو یا اذان تاخیر سے ہو۔ ناظرین کرام، افطار کے لیے وقت کا ہو جانا کافی ہے، اذان کا انتظار نہ کریں۔ اگر وقت ہو چکا ہے اور اذان نہیں ہوئی ہے تو آپ روزہ کھول لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی ہدایت دی ہے۔ شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال ہم پوچھیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔
وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، آپ کہیں جائیے گا مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وعدے کے مطابق وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں پروگرام مسائل رمضان لے کر۔ ناظرین، وقفے سے پہلے شیخ محترم سے ہماری جو بات چل رہی تھی، آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے افطاری کے تعلق سے ہے۔ مان لیجیے کوئی شخص یو پی میں ہے اور اس نے یو پی کے وقت کے حساب سے روزہ رکھا ہے، اب اسے ممبئی جانا ہے اور وہ ممبئی کے لیے نکل چکا ہے۔ ممبئی جب وہ پہنچا تو اس کے اندازے کے حساب سے یو پی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ممبئی میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا روزہ کھول لینا چاہیے یا ممبئی کے وقت کے حساب سے روزہ کھولنا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی جو سوال آپ نے کیا تھا جی یہ وقت سے متعین ہے جی کہ افطار کا وقت سورج غروب ہو جانے پر روزہ افطار کیا جانا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، وقت محدد کر دیا گیا۔ اب آدمی اگر کسی ایسی جگہ سے چلتا ہے جہاں پر افطاری پہلے تھی، ایسی جگہ گیا جہاں افطاری کچھ تاخیر سے ہے، تو وہ جہاں جا رہا ہے وہاں کے وقت کا وہ مکلف ہے۔ جی جی ہاں، ایسے ہی اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف اگر جاتا ہے، جہاں پر افطاری پہلے ہو جاتی ہے اور جس شہر میں وہ تھا وہاں تاخیر سے ہوتی ہے، تو اسے وہاں کے وقت کے مطابق افطار کرنا چاہیے۔ اسی لیے روزے کی جو تکمیل ہے جی وہ سورج غروب ہونے کے تک بعد۔ ہے۔ ہاں، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ ممکن ہے، یہ گھنٹوں زیادہ ہو سکتے ہیں، 2 گھنٹے زیادہ ہو سکتے ہیں، آدمی اسی چیز کا مکلف ہے اور اسی اعتبار سے اسے افطار کرنا چاہیے۔ جی اگر کوئی آدمی اپنے شہر کے مطابق کر لے گا اور سورج بھی غروب نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور وہ گنہگار ہوگا۔ جی جی ہاں، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، شیخ محترم نے ہمیں بتایا روزہ کھولنے کے لیے شرط ہے سورج کا غروب ہونا۔ آپ چاہے کسی بھی شہر میں ہوں یا کسی شہر میں جا رہے ہوں، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا آپ روزہ نہیں کھول سکتے۔ میرے خیال سے افطار کے تعلق سے سارے مسائل ہم نے شیخ محترم سے جان لیے۔ امید کی ناظرین آپ نے بھی ان سارے مسائل کو بغور سنا ہوگا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، روزوں کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ طہارت کا ہے، پاکی کا ہے۔ پاکی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں جنہیں ہم شیخ محترم سے جانیں گے۔ آئیے جانتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال طہارت کے تعلق سے۔ شیخ محترم، طہارت کے تعلق سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے رات میں اور وہ سحری کے لیے اٹھے، تو ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اسے پاکی حاصل کرنی چاہیے یا سحری کرنی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی رات میں اسے یہ عارضہ لاحق ہو گیا، یعنی وہ محتلم ہو گیا، تو وہ اپنا سحری مکمل کرے۔ اگر وقت ہے تو وہ غسل کر لے، اگر جی وقت موسع نہیں ہے، بالکل سحری کے وقت ہی وہ بیدار ہوا تو سحری مکمل کرے۔ سحری کرنے کے بعد پھر وہ غسل کر لے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا رہا ہے کہ آپ دیر تک حالت جنبی میں رہتے تھے، جی تو وہ یعنی گویا کہ پاکی یہ روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ جی تو اگر کوئی آدمی کے ساتھ یہ عارضہ اگر لاحق ہو گیا، وہ احترام سے ہو گیا، تو وہ فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لے، لیکن بغیر طہارت کے وہ نماز ادا نہیں کرے گا، روزہ اس کا درست ہوگا۔ یعنی کہ شیخ، روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، جی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اسے پہلے سحری کر لینا چاہیے اگر وقت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اگر وقت ہے تو پہلے نہا ہی لے، ہاں، زیادہ افضل ہے۔ جی ناظرین کرام، شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور وقت ہے غسل کرنے کا تو پہلے غسل کر لے، پھر اس کے بعد سحری کرے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پہلے سحری کر لے، اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے اور نماز ادا کرے۔
شیخ محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ لے لے تو کیا اس کا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا یا اس کا بوسہ لینا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں بوس و کنار جی اپنی بیوی سے یہ جائز ہے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بوسہ لیتے تھے جی اور بوس و کنار کرتے تھے اس حال میں کہ آپ روزے سے رہتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک ہدایت ہے کہ میں اپنے نفس پر حد درجہ قابو رکھنے والا ہوں، جی اور عام آدمی ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، تو ممکن ہے انزال ہو جائے۔ اگر یہ انزال ہو جائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جی اگر انسان کو قدرت ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر انزال کا معاملہ آ گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے بچنا اور احتیاط کرنا زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، انزال سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، مزی اگر کسی روزے دار کی خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس پر بھی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مدی سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرے جو اس کو اس کیفیت میں لانے والی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، اس شخص کے لیے کیا وعید ہے جو روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے؟ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، جی اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، جی اور شاید کفارے کی بات آ چکی تھی جی بالکل۔ کہ ایک گردن آزاد کرے گا، مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے جائے۔ تو یہ اس کے کفارے ہیں۔ جو اب اگر کسی کے پاس ان تینوں کی طاقت نہیں ہے، جی وہ حد درجہ بیچارہ مجبور اور مقہور آدمی ہے، تو اسلام نے اس سے معاف بھی کر دیا ہے، لیکن یہ ترتیب وار گردن آزاد کرنا، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ شیخ محترم، اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زبردستی کی ہو؟ دیکھیے، یہ کفارہ شوہر ادا کرے گا، جی کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھول اور چوک کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے، اور یا وہ جس چیز کے اوپر مجبور کر دیے جائیں۔ اب اگر شوہر نے بیوی کو مجبور کر دیا ہے تو اب وہ بیوی بیچاری وہ معفو ہے، اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ کفارہ شوہر کو ادا کرنا پڑے گا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ کو ناظرین کرام، شیخ محترم نے ہمیں بتایا، ناظرین ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے اور ہمیں اتنے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑے۔ ناظرین دیکھا آپ نے، ایک روزے کی قضا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑ سکتے ہیں؟ سوچئے۔ آئیے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب۔ شیخ محترم، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استمنا بالید کے ذریعے منی کو خروج کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے، روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ بھی؟ اولاً تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا عمل کیا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جی اور استمنا بالید یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، ان میں یہ ذکر کیا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ مومنوں کی صفات میں ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، کسی غیر کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے، وہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اس کے علاوہ جی
عمل کرتے ہیں یعنی اپنے شرمگاہ کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ملامتی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ لعنتی لوگ ہیں۔ تو یہ جو فعل ہے، یہ فعل بہت ہی قبیح فعل ہے، اس سے آدمی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ بھی روزے کی حالت میں ایسا عمل کریں جی، تو اور زیادہ برا ہے کہ اس سے کئی چیزیں ان کی جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کسی سے یہ عمل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ؟ پھر وہ اسی قضا کرے گا، تو اس پر بھی وہی اس کفارہ پہ لائق ہوگا کفارہ جو نہیں، کفارہ صرف جمع کے اوپر ہے۔ کفارہ صرف جمع کے جی ہاں، اوپر؟ اس جی میں دوسرے طریقے سے خروج کے اوپر جی کفارہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی قضا کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے جی۔ اپنے اس غلطی پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے شیخ محترم سے ان سارے مسائل کا حل۔ اب وقت ہوا ہے آپ سے وداع لینے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے مسائل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اور رکھیے اپنا خیال۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔